बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चंद अहम खबरें आज आपके पास लेकर आए हैं। शहर इक़्तिदार से कुछ और भी सियासी खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको मालूम है जितनी ज़्यादा आजकल खबरें हैं वो हैं तो तहरीक इंसाफ के हवाले से। रोज़ आंख खुलती है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी अडियाला जेल, कभी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से। तो आजकल जो है वो मोमेंटम बना हुआ है बड़ा सारा वो पीटीआई का, चाहे वो जलसों के हवाले से हो या पीटीआई की सियासत के हवाले से हो या उनको दरपेश मुश्किलात हों। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को जो मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अडियाला जेल में, उस केस के हवाले से समाअत हुई है आज। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर उन्होंने आज समाअत की है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर और फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है तहरीक इमरान खान, उनकी जानिब से बैरिस्टर अली जफर और फैसल चौधरी एडवोकेट ये लोग पेश हुए थे। गुज़िश्ता ऑर्डर सिर्फ ट्रायल की हद तक नहीं बल्कि वकला को ट्रायल से या नहीं मुकम्मल सहूलत देनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। मंगल और जुमेरात को दिन 2 बजे जेल के छोटे कमरे में मीटिंग होती है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने अपने दलाइल में कहा, अगर अदालत लोकल कमीशन बना दे जो आपको रिपोर्ट देता रहे, वो कहते हैं कि रिपोर्ट एक लोकल कमीशन बनाया जाए जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया को रिपोर्ट देता रहे कि हम लोग सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो हम लोगों ने प्ली ली है कि ये मुश्किलात का सामना उनको अडियाला जेल में करना पड़ रहा है, तो वो आपकी अपनी ही मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने जो अपनी कमीशन बनाया होगा, लोकल कमीशन, वही रिपोर्ट करेगा। इसमें हमारी जरूरत ही नहीं है। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को आराम से उनका कमीशन रिपोर्ट देगा। उसमें ना इमरान खान साहब का वकील शामिल है, ना उसके अंदर अडियाला जेल का सुप्रिंटेंडेंट शामिल है। डायरेक्ट अदालत को पता चल जाएगा जी वहां पर क्या चल रहा है। अच्छा जी, ट्रायल के दौरान मामला मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है, आप तौहीन अदालत दायर कर सकते हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया। गुज़िश्ता रोज इन्होंने वकला के अलावा कोई किसी भी किस्म की मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी। फैसल चौधरी ने इस तरह से कहा, कम से कम इनको अगले दिन वो मुलाकात करानी चाहिए। मतलब अगर एक दिन अलीमा खान साहिबा वहां पर जाती हैं, पीटीआई के रहनुमा जाते हैं जो सियासी उनसे डिक्टेशन लेने के लिए ऑब्वियसली इमरान खान साहब से पार्टी के मामलात के हवाले से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वो कैंसिल कर दी गई। सिर्फ वकला को इजाज़त मिली। तो वो पीटीआई, अब ये पीटीआई के जो वकला हैं वो यही कह रहे हैं कि जी अगर एक दिन वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो दिस इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, उसको अगले दिन पे आप लोग शिफ्ट कर दें, लेकिन उनसे मुलाकात करने ही नहीं देते। अच्छा जी, अदालत हमें क्लियर ऑर्डर दे, हमें कंफ्यूजन रहती है। सुप्रिंटेंडेंट जेल भी परेशान है। वो कहते हैं भाई हमारे पास प्रॉपर एक डायरेक्शन हमें दे दें कि अच्छा जी हमने वकला को मिलने देना है, या हमें सियासी रहनुमाओं को मिलने देना है, या हमें अलीमा खान साहिबा को मिलने देना है जो इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी बहन है, बहनें उनकी आती हैं उज़मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा, वो काफी ज्यादा इन्हें कभी एक लिस्ट आती है कभी दूसरी लिस्ट आती है, हमें कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने भी बड़ी आज वहां पे जो है रोना धोना डाला इसी हवाले से कि जी हमें ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, हमें कभी कोई लिस्ट पकड़ा देती है पीटीआई की जो लीडरशिप है, वकला है, कभी कोई लिस्ट पकड़ा देते हैं। अच्छा जी, जो लिस्ट में मौजूद इमरान खान दें आप उसके मुताबिक अमल करें। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत कि इमरान खान साहब जो अंदर से जो लिस्ट फाइनल करें कि अच्छा जी मुझसे ये बंदा मिले या ये बंदा मिले, आप उसके मुताबिक ही चलें। बिल्कुल ये क्लियर कट सी बात है। अच्छा जी, इमरान खान साहब को एक साल में 250 बॉक्स जेल में देंगे सुप्रिंटेंडेंट जेल। छोटी छोटी चीजें रोक लेते हैं, फैसल चौधरी कह रहे हैं। असल में मैं आपको अब बताता हूं कि मामला है क्या। मामला बेसिकली देखें, ये तो सारे रिमार्क्स आप लोगों को बता दूंगा। मामला सबसे बड़ा ये है जी कि डॉन अखबार नहीं दिया जा रहा इमरान खान साहब को, और उनके डंबल अंदर नहीं दिए जा रहे। खान साहब को एक्सरसाइज के लिए मशीन चाहिए थी, उनको और एक्सरसाइज के लिए चीजें चाहिए थी। अब खान साहब के डंबल नहीं जा रहे, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्होंने रुजू किया। ये पीटीआई वाले भी ना बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं मेरे ख्याल से कि खान साहब को अब डंबल नहीं दिए जा रहे। तो इसके ऊपर डंबल का केस बड़े दिनों से चल रहा है। खान साहब कह रहे हैं नहीं, मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मैं जेल में ही हूँ, मैं डटा हुआ हूँ, मैं अंदर ही रहूंगा, लेकिन मुझे डंबल चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करता रहूं। जाहिर है वो खान साहब जो है ना असाब की गेम खेलते हैं, असाब की जंग जो है वो खेलने में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहते हैं जी मैं तो जेल में ही हूँ, मैं अंदर ही हूँ, बाहर आऊंगा तो तब आऊंगा जब मुझे
میرا مینڈیٹ ملے گا، جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، ملک میں الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے، میں تب باہر آؤں گا، ورنہ تو میں جیل میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عوام سے بھی خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ لوگوں نے بھی اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے تو آپ لوگ کچھ ہل جل کریں، اور آپ لوگ جلسوں میں بھی ہماری شرکت کریں، اور ظاہر اپنا جمہوری جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں۔ کوئی انتشار اور شر کی بات نہ پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہے، نہ کچھ ہوئی۔ کیسز بھی جتنے پی ٹی آئی کے ان پہ رہنماؤں پہ بنائے گئے، آپ یہ سوچیں، بیرسٹر گوہر بھی بیچارے بڑے ہی معصوم لگے، فلور آف دا ہاؤس پہ کہتے ہیں میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ میں کسی کو مکے ماروں گا۔ ان کے اوپر یہ کیا ہے کہ پولیس پارٹی کے اوپر انہوں نے مکوں کی برسات کی ہے۔ ایک کو کہا ہے کہ بھائی یہ اس نے گرنیڈ پھینکا ہے، دوسرے کو کہا ہے جی اس نے کنپٹی پہ پستول تان دی۔ جلسہ تو ہم نے 5 گھنٹے وٹنس کی ہے، صحافیوں نے بھی وٹنس کی ہے، سب نے، پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ جلسہ وہاں پر ہوا، بالکل دیر واز نو ویپن۔ شیر افضل مروت صاحب بہرحال وہ بھی ظاہر ہے کافی زیادہ جذبات میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی حرکات ہمارے ساتھ نہ کی جائیں، آگے چل کے آپ کو وہ بھی خبر دیتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا کیا بنا۔ اچھا جی آگے جی ہمارے پاس سپریم کورٹ سے خبر آ رہی ہے، یہ جوڈیشل کمیشن رولز میں جو ترامیم کا معاملہ ہے، ترامیم جو جوڈیشل کمیشن رولز ہیں، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی، جمعیت علماء اسلام آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس وقت اہمیت کے حامل ہیں، کیوں؟ ان کے جو نمبر گیم ہے، حکومت سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے، کیونکہ آپ نے ایٹ دا اینڈ آ کر پارلیمان سے ہی اس پہ آپ نے میجورٹی لے کے تو آپ نے ایک قانون پاس کرنا ہے، تو ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا حکومت کے پاس۔ وجہ یہ ہے اس کے اندر بھی ڈیوائیڈڈ ہیں پارٹیز، اوبیسلی پی ٹی آئی نہیں ہے شامل، اور دوسرے اس کے اندر آپ کے جمعیت علماء اسلام نے کل اسپیشل اپنا آفیشیل لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جی پارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ لیکن کچھ جو سیاستدان ہیں، جو سینئر سیاستدان ہیں، وہ تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کے اندر ہڈن طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 سے 5 لوگ ووٹ دیں گے۔ اب وہ کون سے 4-5 لوگ ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا وہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دیں گے؟ کیا وہ پارلیمان میں اس طرح سے کریں گے کہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ یہ جھوٹ بول کے اور ایک چیز میں جا کر اور وہ اس پہ ووٹنگ میں حصہ لیں گے اور کامیاب بنائیں گے اس کو؟ جو ملک کے لیے بہتری ہے، اگر یہ جوڈیشل کمیشن رولز میں جو ترامیم ہے اگر یہ بہتر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دے، بہت اچھی بات ہے، اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال معاملہ معزز عدلیہ میں ہے، معزز عدالت میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز تقرری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ ابھی چل رہا ہے، خیر ابھی جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ہائی کورٹس میں خالی اسامیوں پر تقرریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شریک تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین بھی اجلاس میں شریک ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ یاد آپ لوگ کو دلاؤں کہ جو چاروں ہماری ہائی کورٹس ہیں، معاملہ تب سے تھوڑا سا ذرا گیم چینجر ثابت ہوا، یہ ایک بہت بڑا، جب آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کی جو عدالتیں ہیں ان کے جو چیف جسٹسز ہیں انہوں نے خط لکھے سپریم کورٹ کو کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ آتا ہے۔ اب دباؤ جو آتا ہے اس دباؤ کی وجہ سے ہی انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے، ظاہر ہے وہ ماتحت ہی ہے نا سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس جو ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وی ہیو ٹو ورک ایز ہینڈ ان گلوز، ٹھیک ہے جی۔ چاروں صوبائی وزراء قانون سمیت ہائی کورٹس کے سینئر ججز بھی شریک ہیں اس میں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منظور ملک پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کی۔ رولز میں ترامیم سے متعلق کمیٹی اپنی سفارشات جوڈیشل کمیشن کو بھجوا چکی ہے آلریڈی۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن کو جو بھجوا چکی ہے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس قانون کے اوپر ابھی سیاست ویسے ایک تو پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہی ہے، دوسری جو سیاست ہے وہ ٹوٹل اس کے اوپر ہے ججز کی تقرری کے معاملے پہ۔ اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویری گریٹ آف ہم، انہوں نے تو کلیئر کٹ یہ کہا ہے میرا ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں لوں گا، اگر حکومت کہہ بھی دیتی ہے میں تب بھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان بھی کل فلور آف دا ہاؤس پہ بڑا دھاڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے اگر اسٹیبلشمنٹ میں ایکسٹینشن ہوتی ہے، عدالت میں بھی ایکسٹینشن شروع ہو گئی، تو بھائی پارلیمان کا کیا قصور ہے؟ اور مولانا جو ہے وہ کہکا لگا کے ہنسے، اور ممبران قومی اسمبلی جو ہیں وہ لوگ بھی ہنس دی ہے اس بات کے اوپر
کہ ہاں یار ہمارا کیا قصور ہے, پھر ہمیں بھی ایکسٹینشن ملنی چاہیے کہ اچھا جی پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد وہی وہ جو بھی حکومت چل رہی ہے وہ کہے نہیں جی ہمیں بھی ایکسٹینشن دیں, تو آگے وہ بھی ایکسٹینشن چلتی رہے. اچھا جی, آخر میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے. آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر ممبران کو گرفتار کر لیا. جسٹس عامر فاروق نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں, ان کو جو پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا, پروڈکشن آرڈر ان کے جاری کیے گئے تھے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی جانب سے باہر کل, لیکن انہوں نے بھی بڑا ہی رولا بھائی پولیس کو. 10 زونز کی پولیس ایس ایچ اوز موجود تھے, لیکن ممبر پارلیمنٹ پروڈکشن آرڈر پہ جیل سے آئے ہوئے تھے. اپنا اسمبلی اجلاس میں بھی خوب ایسی کی تیسی پھیری. سب ممبران نے جی بھر کے بولے, انہوں نے کیا شیر افضل مروت کیا دوسرے لوگ جتنے بھی اریسٹ ہوئے تھے انہوں نے آ کے بولے, اور 7 گھنٹے تک انہوں نے ایس ایچ اوز کو ویٹ کرایا پارلیمنٹ کے باہر. یہ رات میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا, یہ ساری چیزیں دیکھی کہ اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے. اس کے بعد ہر ایک ایس ایچ او کے ساتھ ایک ممبر قومی اسمبلی الگ الگ اپنے کانوائز کے ساتھ گیا, مطلب سب کو ایک ساتھ بھی نہیں لے کر گئے. میرے خیال سے جب پارلیمنٹ میں آ رہے تھے ہم نے فوٹیج دیکھی, بیچاروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ہی وین کے اندر لے کر آئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر چلے گئے, بہرحال کل واپسی پہ چلے گئے تھے. اچھا جی, آخر میں جاتے جاتے آپ کو جلدی سے یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی بات بتا دوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور ان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق کیس میں ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ممبران اسمبلی کو گرفتار کر لیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, یہی کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا, پارلیمنٹ میں بھی کر دیا, کسی ادارے کا وقار باقی رہنے نہیں دینا آپ نے. اچھا جی, جسٹس عامر فاروق نے کہا اسپیکر قومی اسمبلی اپنا کام کر رہے ہیں, گرفتاریوں کا معاملہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے. پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے سنیں گے. پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ پی ٹی آئی جلسے میں ریاست مخالف خوفناک تقاریر کی گئی, جس پر عدالت نے کہا اگر آپ کی بات مان لی جائے پھر تو قتل کے ملزم کا تو انکاؤنٹر کر دیں. کسی نے کتنا ہی سنگین جرم کیا ہو اس کو فیئر ٹرائل کا حق ہے. جسٹس سمن رفت نے کہا کہ جن پولیس آفیشلز نے یہ مقدمہ دیا ان کی کوئی انکوائری ہوئی کہ ان کی کیا ٹریننگ ہوئی ہے. خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا کہنا تھا کہ جس نے بھی ایف آئی آر لکھی ہے وہ بہت دلچسپ بنتا ہے. یہ مزے کی بات ہے, اسے کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اتنے عرصے بعد اتنی اچھی کامیڈی دیکھی ہے. اس معاملے پر تو پوری فلم بن سکتی ہے. عدالت میں کیا کہے لگ گئے اس بات کے اوپر, بٹ چیف جسٹس واز ویری مچ سیریس اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں یہ جس نے بھی ایف آئی آر کا کانٹینٹ لکھا ہے, آپ سوچیں میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ کہہ رہے ہیں جی کسی کے پاس گرنیڈ تھا, کسی نے مکے چلائے ہیں. مطلب یار بیرسٹر گور, یہی بیرسٹر گور کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. کوئی شیر افضل مروت کے بارے میں کہے نا کہ اچھا اس نے جی وہ کیا ہوگا, جیسے انہوں نے پہلے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کہا وہ ایک نے مجھے ادھر سے پکڑا تو میں نے اس کی قمیض پکڑی, وہ ڈر کر کے پٹ گئی, جس کے اوپر وہ اتنا ہنسے مطلب پوری اسمبلی میں کیا کہے لگنے لگے کہ ڈر کر کے اس کی شرٹ پٹ گئی. کل بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب. تو دیکھیں بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. اب یہ چیف جسٹس معزز عدلیہ کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی ایف آئی آر درج کی ہے یہ پوری کامیڈی فلم ہے, اس معاملے پر پوری فلم بن سکتی ہے. بہرحال یہ ملک کی سیاست جو ہے یہ تو چلتی رہے گی. اب باقی بھی بہت ساری خبریں ہیں لیکن آپ لوگ کو کچھ اپڈیٹس کے ساتھ دیں گے. آپ لوگ کو معلوم ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ آج کل بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مراد سعید وہ طوطا ہے جس میں 2 بندوں کی جان ہے. اب مراد سعید میں کن 2 بندوں کی جان ہے, یہ اہم ترین خبر ہمارے پاس ہے. شام کو مزید اس کی ڈیولپمنٹ اور اپڈیٹس کے ساتھ, مراد سعید کی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو ایک اور ویلاگ میں بتائیں گے کہ یہ کہانی دراصل ہے کیا, اور وہ کون 2 بندے ہیں جن کی جان جو ہے وہ مراد سعید کے اندر ہے. مراد سعید اسی لیے موسٹ وانٹڈ ہے. مراد سعید کے حوالے سے اور مزید ملک کی سیاست کے اوپر بات کریں گے. آپ لوگ کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.